खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में तमाम फजल टीवी देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। मेरा नाम रेवरेंड अब्दुल सत्तार भट्टी है और मेरा ताल्लुक़ यूजीए चर्च पंजाब से है और मैं तंजीमी लिहाज से यूजीए चर्च का एज ए वाइस चेयरमैन पंजाब खिदमत कर रहा हूँ और एलडी क्वार्टर में हमारा चर्च है और हम दुआ गो हैं फजल टीवी के लिए कि जिनके वसीला से खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है। और दुआ गो हैं इमरान फजल साहब के लिए, बेटी महावश के लिए और इनकी सारी टीम जो इनके साथ मिलकर खुदा की खिदमत करते हैं। जितने पास्टर्स हैं, डीकन्स हैं, एल्डर हैं, जो भी हैं, कैमरे मैन भी हैं, उन सब के लिए दुआ गो है कि खुदा इस टीवी चैनल को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे ताकि ये टीवी चैनल इसी तरह खुदा का काम करता रहे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। आएँ अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे बुज़ुर्ग आसमानी बाप यीशु मसीह नासी के नाम से खुदावंद आज हम तुझे मुबारक कहते हैं। तू बड़ा खुदा है, तेरा फ़ज़ल, तेरा रहम, तेरा तरस हम सब के लिए काफ़ी है। और मेरे मालिक, मैं तेरा खादम होते हुए इस टीवी चैनल के लिए, इसके ऑनर्स के लिए, सारी टीम के लिए बरकत सलामती की दुआ करता हूँ। तेरा फजल वाला हाथ हमेशा इन पर ठहरा रहे और ये इसी तरह तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने। जहाँ पर कलाम नहीं पहुँच सका, खुदावंद इस टीवी चैनल के वसीला से तेरा कलाम पहुँचे और लोग नजात पाएँ और तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएं। ऐ खुदावंद आ हमें संभाल, छू, बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह नासी के नाम से, आमीन। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज हम थोड़े से वक्त के लिए खुदा के कलाम में से देखेंगे हमारी ज़िंदगी जो है वो किस तरह फ्रूटफुल हो सकती है, किस तरह मेरी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में फल पैदा हो सकता है। मुअस्सर फल, किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह हम खुदा के साथ अटैच हो सकते हैं और खुदा किस तरह हमें बरकत देता है। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि फलदार ज़िंदगी किस तरह हम हासिल कर सकते हैं, एक मुअस्सर ज़िंदगी हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। आए जिनके पास खुदा का कलाम है वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत आयत यिर्मयाह नबी की मार्फत हमें मिलती है। यिर्मयाह बड़े अनबिया में शामिल होता है और यिर्मयाह का 48वां बाब और उसकी 10 आयत पर जब हम गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि कलाम हमें क्या बताता है। हमारी ज़िंदगी किस तरह होनी चाहिए, जिस तरह ज़िंदगी होनी चाहिए हम उस तरह ज़िंदगी को गुजार नहीं सक रहे। लिखा है, जो खुदा का काम बेपरवाही से करता है। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात कि जो खुदा का काम बेपरवाही से करता है। हमें खुदा के काम को बेपरवाही के साथ नहीं करना। लिखा आगे, और जो अपनी तलवार को खून रेजी से बांध रखता है। अब तलवार की बात यहाँ पर हो रही है मेरे अजीजों। यहाँ पर कलाम में तलवार को कलाम मुक़द्दस के साथ तशबीह दी गई कि जो
اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے. اس شخص کے بارے میں آگے کیا تحریر کیا گیا ہے. ملعون ہو، کتنی سخت بات یہاں پر ایڈ کی گئی کہ جو اس تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے. یہ خدا کا کلام جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، اور اسے تلوار کے ساتھ ہی تشبیہ دی گئی کہ یہ تلوار ہے. اور جب یہ کلام دلوں پر وار کرتا ہے تو انسانوں کے دل چکنا چور ہو جاتے ہیں اور ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ خدا کی طرف آ جاتے ہیں. اس لیے لکھا گیا کہ جو اس اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے، یعنی کہ جو کلام خدا نے ہمیں دیا ہے اگر ہم دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے تو ہم ملعون ٹھہریں گے. ہماری زندگی میں کوئی پھل نہیں ہوگا، ہماری زندگی ڈاما ڈول ہوگی اگر ہم اس تلوار کو چلائیں گے نہیں، کیونکہ کلام دو دھاری تلوار ہے. اور لکھا ہے کلام میں جو کام کرو. کلسیوں کا خط جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا 3 باب آیت 23 میں لکھا ہے جو کام کرو جی سے کرو اور یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے. جب ہم میرے عزیزو ہم آدمیوں کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن جب ہم اسی آیت کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کام کرو جی سے کرو اور یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے. عزیزو بڑی خوبصورت آیت ہے، اور میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں کوٹ کرتا ہوں تو مجھے بڑی برکت ملتی ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو اور یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے. اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو میں خدا کا بندہ نہ ہوتا. ہمیں آدمیوں کو خوش نہیں کرنا بلکہ ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے جو ساری کائنات کو خلق کرنے والا رب العالمین ہے. وہی ہمیں بچاتا اور ہماری نگہبانی اور حفاظت کرتا ہے. اس لیے ہماری زندگی کس طرح فروٹفل ہوگی جب ہم یہ جان کر کام کریں گے کہ یہ کام جو ہے ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں. آگے لکھا ہے افسیوں کا خط جب ہم دیکھتے ہیں اس کا 6 باب اور اس کی آیت 6 اور آیت 7 ہمیں کیا سکھاتی ہے میرے عزیزو بہن بھائیوں بچوں؟ غور کیجئے. لکھا ہے اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح، آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو. یہ ہے بات، سچی بات. یہ آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے بعض جب ایسا ہوتا ہے ہم آدمیوں کو خوش کرتے ہیں، ان کے لیے خدمت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر پولس رسول افسس کی کلیسیا کو صاف طور پر لکھتا ہے اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو بلکہ غور کیجئے بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو. ہاللیلویا. بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح خدا کی مرضی پوری کرو اور اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خداوند کی جان کر جی سے کرو. آمین.
آدمیوں کی نہیں بلکہ خدا کی خدمت جان کر ہمیں جی سے خدا کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم جی سے خدا کی خدمت کریں گے خدا ہمیں برکت دے گا، ہماری لائف جو ہے وہ فروٹفل ہوگی، ہماری کلیسیا میں بیداری آئے گی، کلیسیا میں لوگ نجات کا تجربہ حاصل کریں گے، کلیسیا میں لوگ یسوع مسیح کو قبول کریں گے جب ہم آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح خدمت نہیں کریں گے۔ ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے۔ جب ہم خدا کو خوش کرتے ہیں تو خدا بھی ہمیں خوش کرتا اور خدا بھی ہمیں جانچتا، جیسے زبور نویس لکھتا ہے، خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جانتا ہے، اور وہی خدا ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جانتا ہے جو یہ یہاں پر کہہ رہا ہے۔ اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو۔ عزیز بہن بھائی اور بچوں، ہماری خدمت ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے پھل پیدا ہو، مؤثر پھل پیدا ہو، کہ وہ پھل کبھی بھی ضائع نہ ہو۔ خدا فرماتا ہے، عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے 4 باب اور اس کی آیت 12 میں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر، پھر وہی بات ہو رہی، مؤثر یعنی کہ پھلدار، مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ ہے خدا کا کلام، ہر ایک 2 دھار تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ میرے عزیزو غور کیجئے گا، اور یہی کلام ایک دن آپ سے حساب لے گا، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ یہ ہے خدا کا کلام، زندہ کلام، میرے دل کے ارادوں کو جانچتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ خدا کا کلام یہ زندہ خدا کا کلام ہے جو دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، پھلدار زندگی بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ جب ہم دیکھتے ہیں، اس کا باب 55 اور 10 و 11 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے اور برف پڑتی ہے، اب غور کیجئے گا کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے اور برف پڑتی ہے، اور پھر وہ واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے، اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے، تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی ملے۔ اسی طرح خدا کہتا ہے کہ میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی، میری ڈیزائر ہوگی، میری خواہش ہوگی، وہ اسے پورا کرے گا، اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا، یعنی کہ پھلدار ہوگا۔ خدا کا کلام یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش ٹپکتی ہے اور برف ہوتی ہے، وہ زمین کو سیراب کرتی ہے، اسی طرح خدا کا زندہ کلام جو ہے وہ بھی ہمیں سیراب کرتا، ہمیں مؤثر بناتا، ہماری زندگی میں پھل پیدا کرتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کلام پر عمل کرنے والے بنیں۔
آگے لکھا ہے کرسیوں ہی کے خط میں اس کا 30 باب اور اس کی آیت 16 اور آیت 17 غور کیجئے گا۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ مسیح کے کلام کو، کسی اور کے کلام کو نہیں، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو۔ کمال اور دانائی کے ساتھ آپس میں نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ یہاں پر دیکھیں بات جو ایڈ کی گئی خدا کے کلام میں، مزامیر، زبور، روحانی گیت، روحانی غزلیں گاؤ۔ نہ کہ ہم دنیاوی طور پر، دنیاوی عیش و عشرت میں، دنیا کے رنگ رلیوں میں اپنے آپ کو تیار کریں، بلکہ یہاں پر کلام کہتا ہے کہ روحانی گیت گاؤ خدا کے لیے، مزامیر، گیت اور غزلیں جو ہیں سب خدا کے لیے گاؤ۔ اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ ہاللیلویہ۔ اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ کتنی خوبصورت بات کہ جب ہم خدا باپ کا شکر بجا لاتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایک خوشی کی لہر آتی ہے، برکت ملتی ہے، ہماری زندگی پھلدار ہوتی ہے، اور کلام ہی ہمیں زندگی اور موت کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اب ذرا سخت کلام ہے، سخت آیات ہیں، غور کیجیے گا۔ امثال کی کتاب اس کا باب 16-20 آیت میں لکھا ہے، جو کلام پر توجہ کرتا ہے۔ اب بھلائی کی بات ہو رہی ہے، مؤثر زندگی کی بات ہو رہی ہے، مؤثر پھل کی بات ہو رہی ہے، فروٹفل لائف کی بات ہو رہی ہے، کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے۔ ہم انسان پر توکل کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کلام کہہ رہا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے، جو زندہ کلام کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، اور جس کا توکل بھی، یقین بھی خدا پر ہے، وہ شخص کو کلام مبارک کہہ رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا پہلے میں نے بتایا کہ کلام دو دھاری تلوار ہے۔ کلام کو اگر ہم اپنے دل میں کثرت سے بسنے دیتے ہیں تو ہمیں ہماری زندگی پر فضل ہوتی ہے، لیکن اگر ہم کلام کو اپنے دل میں بسنے نہیں دیتے، کلام کی تحقیر کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کلام فرماتا ہے، غور کیجیے گا۔ امثال ہی کی کتاب اس کا باب 13 آیت بھی 13 غور کیجیے گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا آپ زندگی پانا چاہتے ہیں یا اپنے آپ پر ہلاکت لانا چاہتے ہیں؟ لکھا ہے، جو کلام کی تحقیر کرتا ہے، جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے۔ جو کلام کو کچھ نہیں سمجھتا، کلام کی تحقیر کرتا ہے، وہ اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے، پر جو فرمان سے ڈرتا ہے اجر پائے گا۔ ہاللیلویہ۔ جو
فرمان سے ڈرتا ہے. خدا کا کلام کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اور جو فرمان سے ڈرتا ہے وہ اجر پائے گا، اور جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے. میرے عزیزو، آج وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر سوچیں. ہماری زندگیاں کس طرح گزر رہی ہیں، کس طرح ہم خدا کے کلام کی تحقیر کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے. عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں پھل بھی پیدا ہوگا، اور جب پھل پیدا ہوگا تو لوگ جانیں گے کہ دیکھیں یہ یسوع کے لوگ ہیں، یسوع کے سپاہی ہیں جو خدا کی خدمت کرتے ہیں. آئیں ایک آخری حوالہ دیکھتے ہیں. یوحنا کی انجیل جب ہم دیکھتے ہیں، اس کا 12 باب آیت 48، 49 اور 50 تین آیات پر ہم غور کر لیں تو ہماری زندگی جو ہے بدل جائے گی. غور کیجئے گا یسوع مسیح نے کیا فرمایا. جو مجھے نہیں مانتا، اب یسوع کہہ رہا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا، اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے. مجرم کون ہمیں ٹھہرائے گا؟ یہی کلام جو ہے یہی ہمیں مجرم ٹھہرائے گا اگر ہم کلام کی تحقیر کرتے ہیں. تو لکھا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے. اب غور کیجئے گا یسوع مسیح کی باتیں کہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مجھے حکم کیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے. پر جو کچھ میں کہتا ہوں، جس طرح باپ نے مجھے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں. ہاللیلویہ. یسوع مسیح کی باتیں کہ جس طرح باپ نے مجھ سے کہا ہے میں اسی طرح تم سے بھی کہتا ہوں کہ جاؤ بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل جو ہے وہ قائم رہے. میرے عزیزو، آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کیا آپ ایک مؤثر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پھلدار زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ تو اس کلام پر عمل کریں، اس کلام کو اپنے دلوں میں اتار لیں، اور جب ہم اس کلام کو اپنے دلوں میں اتار لیں گے تو ہماری زندگی میں پھل پیدا ہوگا، ہمیں زندگی ملے گی. ہم ہلاکت کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث ہو جائیں گے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آئیں ایک دفعہ پھر سروں کو جھکائیں اور دعا کریں گے. خداوند ہمارے بزرگ آسمانی باپ یسوع مسیح ناصری کے نام سے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس حیات بخش کلام کے لیے کہ یہ کلام ہماری زندگیوں میں نقش ہو جائے اور ہم اس کلام کے نقش قدم پر چلتے جائیں اور اپنی زندگی میں پھل پیدا کریں، اور ہمارا پھل جو ہے وہ قائم رہے اور ہمیشہ کی زندگی میں ہم داخل ہونے والے بنیں. خداوند ایک دفعہ پھر فضل ٹی وی کے لیے تیرے حضور دعا کرتا ہوں، پاسٹر عمران فضل صاحب کے لیے، بیٹی مہوش کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کو تیرے پاک لہو میں چھپاتا ہوں. خداوند یہ کام بڑھتا جائے اور تیرا یسوع نام ان کی زندگی میں سے عزت اور جلال پائے، مسیح کے نام سے آمین. گاڈ بلیس یو آل.